बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन व हज़रात, दौरे हाज़िर के एक बड़े स्कॉलर जनाब डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब आज हमारे साथ हैं। मैं एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स इनके साथ शुरू करने जा रहा हूँ। ये दिलचस्प सीरीज़ होगी। फॉर्मल की बजाय इनफॉर्मल हम इसको रखेंगे, गपशप का अंदाज होगा और डॉक्टर साहब से कुछ वो सवालात करेंगे जो पहले कभी किसी ने ना किया। डॉक्टर साहब का सवाल जवाब के प्रोग्राम्स आप मुख्तलिफ टीवी शोज़ में भी देखते रहे हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि हम थोड़ा सा अलग और दिलचस्प इसको बनाएं ताकि नाजरीन इनके बारे में वो चीज़ें भी जान सकें जो पहले नहीं जान सके। तो सबसे पहले मैं जनाब डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब को वेलकम करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया जनाब मलिक साहब, आपने तो इंट्रोडक्शन ही में मुझको डरा दिया है। अब इसके बाद मैं नर्वसली आपके सवालात का इंतजार कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप जितने बड़े स्कॉलर हैं और जिस तरह आपने मीडिया को फेस किया हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि आप नर्वस होंगे, बल्कि मैं इनफैक्ट नर्वस हो रहा हूँ आप सवाल करते हुए। तो हम शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि आप, चूँकि मैंने कोई लंबा चौड़ा आपका तारफ़ नहीं कराया, मैं चाहता हूँ कि आप खुद आज अपना तारफ़ कराएं, बताएं कि आप कहाँ पे पैदा हुए, कहाँ पे आपने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की, अपना थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक बताएं। मेरे वालिद मरहूम जब मेरी पैदाइश हुई तो उस वक्त काकुल में थे, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में। वो मिलिट्री ज्योग्राफी पढ़ाते थे, तो मैं इस वजह से एबटाबाद में पैदा हुआ। लेकिन जिस साल मैं पैदा हुआ यानी 1958 में जून में, तो दिसंबर में मेरे वालिद साहब वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, मुंतकिल हो गए सरगोदा, पीएफ कॉलेज सरगोदा में। उस ज़माने में पीएफ पब्लिक स्कूल सरगोदा होता था। तो वहीं पर मैंने जो स्कूल था, मॉडल स्कूल, पीएफ मॉडल स्कूल, वहाँ मैंने 8वीं जमात तक पढ़ा। उसके बाद पीएफ कॉलेज सरगोदा से मैंने मैट्रिक किया, गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा से मैंने इंटर किया और फिर लाहौर में हेली कॉलेज से बीकॉम किया और पंजाब यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। इस दौरान में ज़हन दीन की तरफ माइल हुआ तो डॉक्टर इसरार साहब के साथ वक्त गुजारा, फिर गांधी साहब के साथ वक्त गुजारा। थोड़ा सा मुझे साथ साथ सवाल का मौका देते जाए ना, ताकि आप हमारे नाजरीन के जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आपसे जवाब दे सके। तो आपका मतलब यह है कि आप किसी भी एक शहर में प्रॉपर टिके नहीं है जहाँ पे आपने वो बचपन गुजारा हो, जहाँ पे आप वो बंटे खेलते रहे हो बच्चों के साथ, और जो जैसे हमारे वो कबड्डी और इस तरह की गेम्स खेलते हैं, तो इस तरह का कोई आप एक जगह पे टिके नहीं है? देखिए, बंटे खेले हैं, बहुत बंटे खेले हैं। कबड्डी शायद नहीं खेली, कम खेली है। मगर सरगोदा में, पीएफ कॉलेज सरगोदा का माहौल कुछ ऐसा था कि उसमें वो जो होता है ना आम छोटे शहरों देहात का, या फॉर दैट मैटर बड़े शहरों में भी जो माहौल था वो नहीं था। सो ज़रा उसमें थोड़ा सा फॉर्मल था माहौल। मगर हम जब छुट्टियों में जाते थे लाहौर ख़ास तौर पर, तो बंटे, गुड्डियाँ उड़ाना और ये सब काम होते थे। तो डॉक्टर साहब, आपने यहाँ तक तो तस्लीम कर लिया कि बंटे आपने खेले हैं, गुड्डियाँ भी उड़ाई हैं। जब बंदा जवानी में कदम रखता है, कॉलेज लाइफ में जाता है, तो उसके फिर कुछ इंटरेस्ट, कुछ नई चीज़ें भी डेवलप होती हैं। तो कुछ प्यार मोहब्बत की भी चीज़ें आती हैं, कुछ लोग बाकी प्रोफेशनल गेम्स की तरफ जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल किताबी कीड़े होते हैं। तो आपने ऐसी कोई मतलब क्या क्या आपकी एक्टिविटीज थी जब आपने बिल्कुल जवानी में या 20s में आप गए? आप इन तीनों में से कौन सी बात पूछ रहे हैं मुझसे? मैं इसलिए ओपन रखा है कि आप ये थोड़ा सा ऑफेंड ना फील करें। बहरहाल जो भी आप एक्चुअली करते रहे हैं वो बताएं। देखिए, मैं जब पढ़ता था बीकॉम में तो मैं बड़ा स्टूडियस होता था, और मगर बीकॉम के दौरान मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, जिसके नतीजे में मेरे अंदर अचानक तब्दीली आई और मैं मज़हब की तरफ माइल हो गया और फिर डॉक्टर इसरार साहब के साथ मैं उनकी तंजीम में शामिल हो गया। उससे पहले मैं, और उसके बाद भी, लेकिन उससे पहले ज़्यादा मैं क्रिकेट खेलता था, अपने गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा की टीम में था। बाद में भी जब मैं बरतानिया गया तो वहाँ में जो मेरा यूनिवर्सिटी कॉलेज था उसकी टीम में भी मैं था, और पढ़ने का उस ज़माने में शौक़ था। आपकी प्यार मोहब्बत की क्या बात कर रही है? यानी आप उसको डिनाई कर रहे हैं? नहीं, डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहा। मतलब डिनाई करूंगा तो मैं झूठ बोलूंगा, झूठ बोलने की तो इजाजत ही नहीं है।
کچھ شرما رہا ہوں, کچھ چھپا رہا ہوں. حق بنتا ہے آپ کا, بالکل آپ کا حق بنتا ہے شرمانا بھی اور چھپانا بھی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ آپ یو کے چلے گئے, یو کے میں آپ نے کیا پڑھا؟ آپ نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے, تھوڑا سا اس بارے میں اپنا اسٹڈیز بیک گراؤنڈ کا. اصل میں یہ ہوا کہ میں نے جب میں آپ سے بتایا کہ بی کام کر رہا تھا تو والد کا انتقال ہوا اور مذہب کی طرف رجحان ہوا, تو پھر میرا سچی بات ہے کہ جو بی کام اور پھر ایم بی اے کی پڑھائی میں بہت دل نہیں لگتا تھا, لیکن چونکہ الحمدللہ ایک بیک گراؤنڈ اچھی تھی اکیڈیمک, تو میں نے دونوں کو کر لیا, یعنی میں اس کے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی. اور پھر اس کے بعد میں نے پنجاب یونیورسٹی میں ایز اے ٹیچر میں نے جوائن کر لیا ایز اے لیکچرر. اس سے پہلے میں غامدی صاحب کے ادارے کو جوائن کر چکا تھا, ان کے ہاں جو پروگرام تھا مذہبی 2 سال کا اور لرننگ کا, وہ میں نے کیا تھا. تو پنجاب یونیورسٹی ایز اے ٹیچر جوائن کیا, تو وہاں پھر مجھ سے یہ تقاضا کیا گیا کہ میں پی ایچ ڈی کرنے جاؤں برطانیہ. تو وہاں پھر میں نے یہ سوچا کہ میں کیسے ایسے کروں گا کہ ایک جانب میری دلچسپی دین میں ہے, دوسری جانب میں بزنس ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے لیے پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. تو پھر میں نے ایک ایسا مضمون اپنی تھیسس کے لیے چنا کہ جس میں دونوں کا کچھ امتزاج تھا. سو وہ ایک اس زمانے تک 1990 سے آنورڈ تک جو اسلامک بینکنگ تھی, اس پر میں نے ایک کرٹیک تنقیدی جائزہ اس کا لیا اپنی تھیسس میں. ٹھیک ہے, تو آپ نے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ایچ ڈی جو ہے اسلامک بینکنگ میں آپ نے کی. جی, وہ اصل میں اس سے ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی اسلامک بینکر ہوں. میں نے اس میں تنقید کی تھی, اس وجہ سے مجھے اسلامک بینکنگ کی ترقی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ تو اس میں تنقید کرتا ہے, تو یہ ہمارے کام کا تو نہیں ہے. لیکن اس کو میں نے سمجھا تھا. تو چلیں, آپ نے اگرچہ تنقید کیا لیکن ڈیفینیٹلی آپ نے دونوں طرف کا جائزہ لیا ہوگا, پڑھا ہوگا. تو اسی مطلب ضمنی ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, یہاں پہ یورپ میں اور کینیڈا میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ حلال مورٹگیج کی بڑی بات ہوتی ہے. تو تھوڑا سا بتائیں کہ حلال مورٹگیج کیا چیز ہے اور کیوں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے, دونوں ہیں فریقین. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور پیغام کی شکل میں ایک لوگوں کو بتائیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. آپ سیریس موضوعات کی طرف آپ آ رہے ہیں. یہ چونکہ آپ کی پی ایچ ڈی کے اس کے ریلیٹڈ تھا تو میں نے تھوڑا سا کہا کہ یہ بھی ساتھ. دیکھیے, میرے نزدیک حلال اور حرام مورٹگیج کوئی نہیں ہے, مورٹگیج سارے ٹھیک ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مورٹگیج اصل میں کوئی ربا سود ہے ہی نہیں. یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ وہ لوگ کے جو مورٹگیج آفر کرتے ہیں وہ جو کچھ چارج کرتے ہیں وہ اس کو انٹرسٹ کہتے ہیں. یہ ان کے اصطلاح کا ایک غلط استعمال ہے. اصل میں مورٹگیج ایگریمنٹ جو ہے وہ ہائر پرچیز ایگریمنٹ ہے, یعنی ایک کرایہ دیتے ہیں آپ اور ایک اصل قیمت کی طرف کچھ ادائیگی کرتے ہیں. تو ہائر پرچیز جو ہے اس میں کوئی ناجائز ہونے کی وجہ ہی نہیں ہے. آپ مکان خریدتے ہیں, اگر آپ کا مکان $10 لاکھ کا تھا تو آپ کے پاس $10 لاکھ نہیں ہے, آپ $50,000 دیتے ہیں, آپ کو بینک اس کے لیے ایک اماؤنٹ دیتا ہے جو قرض پہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ مکان خریدیں. آپ مکان خریدتے ہیں, اس میں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے منتھلی انسٹالمنٹ دیتے ہیں, جس کا ایک حصہ کرائے کی طرف ہوتا ہے, ایک حصہ اصل قیمت کی طرف ہوتا ہے, اور یوں 20-25 سال کے بعد اس کے مالک بن جاتے ہیں. نہایت اچھا, نہایت ہی لوگوں کے لیے سہولت فراہم کرنے والا انتظام ہے. اس سے عام مسلمانوں کو روکنا میرے خیال میں بالکل درست نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, واپس آتے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کے کافی کلوز رہے ہیں, ان کو آپ نے جوائن کیا. یہ سننے میں آیا تھا کہ آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کے واقعی بہت کلوز جو رفیقین ہوتے ہیں ان میں تھے, کچن کیبنٹ کہہ لیں ان میں آپ تھے. تو ایک دن ڈاکٹر صاحب نے اپنے دوستوں کی ذمہ داری لگائی کہ وہ جو پھٹکے ہوئے علماء ہیں ان کے پاس بھی لوگوں کو بھیجا جائے اور ان کو بھی رائے راست پہ لایا جائے. اور آپ کا سننے میں آیا تھا کہ آپ کی ذمہ داری لگی تھی کہ آپ غامدی صاحب کو سیدھے راستے پہ لے کے اور آپ ان کے پاس تشریف لے کے گئے اور پھر سنا کہ پھر واپس نہیں آئے. تو یہ کیا سٹوری ہے, تھوڑا سا اس پہ. نہیں, یہ سٹوری شاید کسی اور کی ہے, میری سٹوری یہ نہیں ہے. میری سٹوری یہ ہے کہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ تھا اور میں وہ بڑی محبت فرماتے تھے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے انہوں نے بہت موقع فراہم کیے کہ میں فور فرنٹ پہ آؤں ان کے ساتھ. غامدی صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور ملاقات میں میں نے کسی موقع پر یہ محسوس کیا, جلدی محسوس کر لیا کہ غامدی صاحب بہت بڑے عالم, ان کی بات میں بہت وزن ہے. اور اس وقت میرا
یہ نہیں فیصلہ میں نے کیا کہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو چھوڑ دوں. میرا فیصلہ یہ تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب اور غامدی صاحب ایک ساتھ مل کر کام کریں, اور اس کے لیے میں نے غامدی صاحب کو یوں سمجھیے کہ آمادہ کیا, اور یہ ان کی بڑی مہربانی تھی کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے بڑی محبت کرتے تھے, اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم ڈاکٹر اسرار صاحب کو اگر اس بات پر تیار کر لو کہ وہ جو ان کے نظم میں مجلس شورا میں جو ویٹو کرنے کا ان کا اختیار ہے وہ اگر واپس لے لیں, اس کو میں دین کے خلاف سمجھتا ہوں, قرآن کے خلاف سمجھتا ہوں, تو میں شامل ہو جاؤں. اچھا, وہ میں نے بات کی تو وہ پھر ڈاکٹر اسرار صاحب اس پر آمادہ نہیں ہوئے. اس وقت بھی میں نے نہیں چھوڑا, لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے نا کہ آدمی ذرا ایک دل نہیں مطمئن رہتا, تو پھر میں نکل گیا. ٹھیک ہے. تو آپ نے پھر یہ منتخب کیا کہ آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بجائے غامدی صاحب کے ساتھ چلنا آپ نے پسند کیا؟ وہ جو دین بتاتے تھے وہ دین سمجھ میں آتا تھا. غامدی صاحب اگرچہ کہ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی سوالوں کے جواب دیتے تھے, لیکن جیسا کہ میں نے گزارش کی, میں نے یہ محسوس کیا کہ غامدی صاحب کی دین کی انڈرسٹینڈنگ بہت گہری ہے اور وہ براہ راست ہے. عربی میں ان کی مہارت بہت بہت اچھی ہے, اور آپ جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں, بات سمجھاتے ہیں. اختلاف میں بھی وہ کوئی پریشان نہیں ہوتے, کوئی ناراض نہیں ہوتے. تو اس لیے میں نے زیادہ کمفرٹیبل محسوس کیا اپنے آپ کو کہ میں غامدی صاحب کے شاگرد کی حیثیت سے زندگی گزاروں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف آپ نے کمفرٹیبل تو نہیں فیل کیا ہوگا, باقاعدہ ان کی سوچ ان کا جو نیریٹو تھا مذہب کا, اس کو آپ نے پسند کیا, وہ آپ کے زیادہ آپ کے دل کے قریب لگا, تو تبھی آپ نے چلنے کا فیصلہ کیا. جی, اور یوں سمجھیے کہ دیکھیں غامدی صاحب جب میں ان سے ملا تھا 1980 میں, تب ان کے خیالات 100% یہ نہیں تھے جو اب ہیں. تو آپ یوں سمجھیے کہ ان 44 سال میں جو انہوں نے ایک سفر کیا ہے, جرنی ہے ان کا, اس میں ایک نچلے درجے کی حیثیت سے ہی, لیکن میں اس میں شامل رہا ہوں. تو وہ ان کے اندر ایک بڑی خوبی ہے کہ وہ کبھی اپنی کسی رائے پر اصرار نہیں کرتے, ضد نہیں کرتے. اگر ان کو بات سمجھ میں آ جائے کہ ان کی بات پہلے جو وہ بیان کی ہے یا لکھی ہے وہ کمزور ہے, تو وہ اس کو اس کی جگہ پر دوسری بات کو ماننے قبول کرنے میں کوئی تعامل, کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرتے. سو یقیناً آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. میں نے ان کی باتوں کو صحیح سمجھا, مانا, دلائل کے ساتھ. وہ اختلاف کرنے دیتے ہیں. ابھی بھی مجھے ہو سکتا ہے کہ بعض باتوں پر میں غور کروں تو آپ کو بتا سکوں کہ بعض چیزوں پر میں پوری طرح کمفرٹیبل نہیں ہوں, لیکن بہرحال اصولی باتیں ہیں جن پر مجھے پورا اطمینان, اتفاق ہے, اور یہی کافی ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب, یہ غامدی صاحب اپنا موقف چینج بھی کرتے رہتے ہیں. اس کو کچھ لوگ, ایک بڑا طبقہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے, اور بہت سارے لوگ اس چیز کو ناپسند بھی کرتے ہیں. یعنی جو دوسرے علماء ہیں وہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ لو جی غامدی صاحب کا تو آج کل بات اور ہوتی ہے, آج یہ رجوع کر لیتے ہیں, یہ بدل جاتے ہیں. آپ اس سوچ کو, اس فکر کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, وہ میں اس کا جواب کو ایک مشہور ماہر معیشت اکانومسٹ سے, جیمز کیا نام تھا ان کا, میکرو اکنامکس کے وہ بڑے استاد تھے اور بہت مانا جاتا ہے ان کو. وہ کینیشین اکنامکس جو ہے وہ مشہور ہے. تو کینز کے بارے میں, جان مینارڈ کینز نام ہے, ان کے بارے میں یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک رائے پہ ٹکتے نہیں ہیں, چونکہ وہ ایک بڑے اکانومسٹ تھے تو دوسرے اکانومسٹ ان سے کچھ تھوڑا سا حسد کرتے تھے. تو وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کے جو دوسرے ماہرین معیشت ہیں وہی کہتے ہیں کہ یہ جو کینز ہے یہ کسی رائے پہ ٹکتا نہیں ہے, تو کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا. اس نے کہا دیکھیں, بات یہ ہے کہ میرے سامنے جب نئے حقائق آتے ہیں تو میں ان کے مطابق اپنی رائے بدل دیتا ہوں. تو یہ جو دوسرے لوگ ہیں جو مجھ پہ تنقید کرتے ہیں, جب ان کے سامنے نئے حقائق آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ غامدی صاحب ایک انسان ہیں, ایک عالم ہونے کی حیثیت سے وہ دین پر غور کرتے ہیں. وہ دین میں اگر کوئی نئی دریافت سامنے آ جائے, کسی آیت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے, کوئی حدیث سامنے آ جائے, تو وہ اس کے مطابق اپنی رائے کو بدل دیتے ہیں. وہ ضد نہیں کرتے,
دوسرے لوگ جو اس پر تنقید کرتے ہیں ان سے ظاہر ہے یہی سوال پوچھا جائے گا نا کہ آپ نے جو رائے قائم کی ہے کبھی آپ نے اس پر تنقیدی لحاظ سے دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے اگر بات محسوس ہوئی کہ کمزور ہے تو کبھی اس کو چھوڑنے کے لیے آمادگی ظاہر کی، اگر نہیں کی تو یہ مسئلہ تو ان کا ہے ٹھیک ہے نہ کہ غامدی صاحب کا. ٹھیک ہے. تو چلیں ڈاکٹر صاحب، آپ دنیا گھومتے ہوئے دبئی میں بھی آپ نے کچھ وقت گزارا، شاید باقی ممالک میں بھی آپ گئے، تو اب آپ کینیڈا تشریف لے آئے ہیں، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کیا اسائنمنٹ ہے اور کیا آپ کا پروگرام ہے آگے؟ دیکھیں کینیڈا میں یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے گویلف، وہاں مجھے مسجد میں ایک جمعہ پڑھانے کے لیے اور اسی کے ساتھ ملحق ایک اسلامک اسکول ہے اس میں پڑھانے کے لیے دعوت دی گئی. پاکستان میں اب مزید رہنا نہیں چاہتا تھا، وہاں کے حالات ایسے تھے کہ میرے لیے کچھ سیف بھی نہیں رہا تھا. تو یہاں کا ماحول ہے جس میں کہ آپ کو موقع ہے کام کرنے کا، میں اپنی بات کر سکتا ہوں، اور میرا کچھ شوق بھی ہے کہ میں یہاں ان لوگوں تک بھی اللہ کے پیغام کی بات پہنچاؤں کہ جو انگریزی سمجھتے ہیں. تو اس وجہ سے اور مجھے اللہ کی طرف سے موقع ملا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ مجھے یہاں کام کرنے کا موقع جو ملا ہے وہ جاری رہے، اور انشاءاللہ میں یہیں پر رہنے کا نیت ارادہ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم لوگ ڈاکٹر صاحب کی، ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کی قیادت میں یہاں بلو ماؤنٹین آئے ہوئے ہیں. بلو ماؤنٹین اونٹیریو کا یہ ایک سٹی ہے، اونٹیریو کینیڈا کا. تو یہاں پہ بھی ہمارا فن اور لرن کے حساب سے کے عنوان سے یہ ایک ٹرپ تھا جس میں ہم ان سے سیکھتے بھی ہیں. یہ ہمیں عربی سکھاتے ہیں، ہمیں باقی لیکچرز دیتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، پلس ہم یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہے، تو ہم یہاں گھومنے پھرنے بھی آئے ہوئے ہیں. تو آج ہم باہر آئے ہوئے تھے تو موقع غنیمت جانتے ہوئے میں نے پہلے ہی پروگرام کی ریکارڈنگ ان کے ساتھ کی ہے، اور انشاءاللہ جیسے میں نے بتایا کہ ان کے ساتھ پورا ایک سیریز کرنے کا پروگرام ہے، تو آپ آگے بھی ان کے پروگرامز دیکھیں گے ان کے ساتھ. اور اس دوران اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں، کوئی فیڈ بیک ہوں تو ضرور ہمیں بھیجیں، ہم ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھیں گے، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو خواتین حضرات ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ.